अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाजरीन, तज़कीर कुरान की इस हफ्तावारी नशिश में इस बार हम एक नई सूरह को शुरू कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक छोटी सी कोशिश जो लॉकडाउन के दरमियान शुरू हुई थी। पहले हमने 30वें पारे की आखिरी 10 सूरतें, फिर उसको एक्सटेंड करके पूरा सूरह अम्मा पारा मुकम्मल किया। फिर उसके बाद चंद वेल नोन सूरतें जैसे सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह मुल्क को समझने की कोशिश की और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस सूरह का मुताला और जिस सूरह को समझने के लिए बैठे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरह है। सूरह का नाम है सूरह यूसुफ। जैसा कि आप सब जानते हैं और पिछली बातों में भी आया है कि नाम और सूरह के कंटेंट में अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादा कुरान में कोरिलेशन नहीं है, लेकिन सूरह यूसुफ अपने आप में इस तरीके से भी यूनिक है कि इस सूरह का नाम सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर है और इस पूरी सूरह के अंदर वो पूरा वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सरगुज़िश जो है यहाँ पर बयान की गई है। तो हम इस सूरह को जो है समझने की कोशिश करेंगे इस नशिश के लिए। और सूरह यूसुफ की इस इफ्तिताही एपिसोड के लिए मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए है जनाब मिशल चौधरी साहब। मिशल भाई अस्सलाम वालेकुम। तो मिशल भाई, मैं चाहूँगा कि आप जो है कुछ इनिशियली जो सूरह यूसुफ के से ताल्लुक से आपके जो जहन में बात आती है, जैसे हम सूरह यूसुफ अक्सर नॉर्मली ये भी होता है कि हम जब बचपन में बहुत सारे कससुल कुरान भी सुनते हैं, तो इसके ताल्लुक से कुछ इफ्तिताही बात कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज नाजरीन, सूरह यूसुफ का इफ्तिताहिया, अगर हम इसके इफ्तिताही जो पॉइंट्स है उसमें जब जाएंगे तो उससे पहले एक मजमूई तौर पे एक पूरा खाका जब हमारे जहन में आ जाएगा कि सूरह यूसुफ के अंदर जो अहम अहम नुकात थे वो क्या है, या उस पूरे वाक़ियात को अगर हम समझेंगे तो मुझको लगता है कि आगे आप लोगों को समझने के लिए हमको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इससे पहले कि हम सूरह यूसुफ का एक तारुफ या एक छोटा सा इन ब्रीफ स्टोरी को मालूम करें, आप देखिए सबसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस लीनेज को बिलोंग करते, जो हायरार्की को बिलोंग करते, वो एक बहुत मुबारक हायरार्की है। मतलब नबियों की जो सिलसिला है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला है, उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है बहैसियत नबी दुनिया में आते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, उनका एक और नाम था, वो था इसराइल। और हम जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ये फ़िलिस्तीन के अंदर वाक़ई थे। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये के अंदर वो मिस्र मुंतकिल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके की टोटल 12 औलाद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाकर, तो ये 12 औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। मतलब वो जो अक्सर हम सुनते हैं कि कुरान जो है बनी इसराइल को एड्रेस करता है और बनी इसराइल के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, तो यहाँ से असल में वो स्टार्टिंग पॉइंट है बनी इसराइल का कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है जिनका नाम इसराइल है, उनकी 12 औलाद है और ये 12 औलाद जो है बनी इसराइल कहलाती है। और फिर इनके बाद इनको इख्तिदार मिलता है और वहां से आगे फिर मजीद जो नबियों का सिलसिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह पर आता है। अब ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान ने बयान किया, उसके अंदर कुरान हमें ये बताता है कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो उस ख्वाब से होती है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं कि 11 सितारे हैं जो उनको सजदा कर रहे हैं और सूरज और चांद है जो उनको सजदा कर रहे हैं। वो अपना ख्वाब अपने वालिद से शेयर करते हैं। वालिद उनको बोलते हैं कि बेटा तुम अपने ख्वाब को किसी को, अपने भाइयों को खास तौर से जो इसका तस्करा नहीं करना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उनके भाई जो है आउट ऑफ जेलेसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले तो मर्डर करने का प्लान करते, फिर बाद में इस बात पर इत्तेफाक करते कि हम इनको एक कुएं में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं से निकलकर इजिप्ट मिस्र पहुंचते हैं। मिस्र में आप जो बहैसियत एक गुलाम है, फिर अजीज मिस्र एक वहां का टॉप मिनिस्टर है जो आपको खरीदता है और अपने घर में रखता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से वो बड़ी आजमाइश जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम डाले जाते हैं, उनकी बीवी जो, और फिर बाद में वहां माशरे की जो दूसरी औरतें हैं उनकी तरफ से जो दावत जिना दी जाती है, उस आजमाइश से कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना दामन बचाकर निकलते हैं। और उसके बावजूद डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो जेल जाना पड़ता है। कई साल आप जेल में गुजारते हैं। जेल के अंदर काफी इंटरेस्टिंग वाकयात होते हैं कि किस तरह कैदी आते हैं, वो अपना ख्वाब शेयर करते हैं
کس طرح یوسف علیہ السلام اپنا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ایک قیدی جو رہا ہونے والا ہوتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا, لیکن وہ بھول جاتا ہے. پھر کئی سال بعد جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جیل کے اندر اس طریقے سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو نہ صرف جیل سے رہا کرتے ہیں بلکہ جو آپ کے دامن پر جو داغ لگائے تھے لوگوں نے, وہ داغ کو بھی اللہ تعالیٰ دھوتے ہیں. پھر کس طریقے سے آپ برسر اقتدار آتے ہیں, کس طریقے سے آپ کے بھائی پھر آتے ہیں, ان کو یوسف علیہ السلام معاف کرتے. تو ایک بہت پیارا بہت زبردست سٹوری ہے اور اس کے اندر کافی سارے سبق کے بھی ہم کو جو ہے پہلو ملتے ہیں. تو یہ ایک دم بریف میں, تاکہ آپ جو ہے آگے جو باتیں آئیں گی اس سے کنیکٹ کرتے چلے, کیونکہ یہ پورے 12 جو یہ سورہ جو 12 نمبر ہے یہ بڑی سورہ ہے اور کافی سارے رکوع پر مشتمل ہے, تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گی. جی بالکل. اور عزیز ناظرین, جیسے مشل بھائی نے آپ کو ایک سورہ یوسف کا جو ایک پورا بریف دیا ہے, لیکن اس بریف کے اندر جو نکات کور ہوئے اس کے اندر اس کا شان نزول بھی ہے. معاملہ یہ تھا کہ سورہ یوسف جو نازل کی گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے جو ہے نازل کی گئی ہے. یہ وہ حالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی سخت تھے, اور اس درمیان یہود نے آ کر وہ سوال پوچھا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے, پھر یہ کیا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر میں تھے اور بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. اب یہ جو سوال تھا یہ بہت ہی علمی سوال تھا, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب جو تھے ان کے پاس کوئی لکھے ہوئے ٹیکسٹ نہیں تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سورس نہیں تھا یہ معلوم کرنے کا اس دور میں اور اس عرب کے صحرا میں کہ بھئی آخر یہ کیسے وہاں پہنچے, شام سے مصر پہنچے. تو وہی جو مشل بھائی نے آپ کو بتایا کہ پورا واقعہ اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نازل کیا گیا. مشل بھائی, اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعے کا تو یہ ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے, لیکن وہیں پہ یوسف علیہ السلام کی زندگی اور جس وقت اللہ کے رسول پہ یہ سورہ نازل ہوئی اس میں بھی بہت جو ہے ایک سملیرٹیز اور ایک کافی بہت سیم طریقے سے گزر. تو کیا مقصد تھا اللہ کے رسول کی زندگی سے اور سیرت سے, کیسے یہ سٹوری جو ہے ریلیونٹ ہے؟ دیکھیے, جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پر جو ہے وہ ظلم جو ہے انتہا کو پہنچ رہا تھا. دعوت کا بہت زیادہ شدت سے بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو بھی بائیکاٹ کیا گیا, اور ایسے وقت میں جب دعوت کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت آپ دیکھیے 1 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں آتا ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے, یعنی غم کا سال, جس میں 2-3 بڑی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہوئی. ایک تو آپ کا جو ایک دم مورل سپورٹ تھا گھر کے اندر, وہ آپ کی اہلیہ مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جو جنہوں نے زبردست مالی بھی تعاون کیا, مورل سپورٹ کیا اس کاز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو چہیتے چچا تھے حضرت ابو طالب, اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس کے باوجود اس دعوت کا آپ نے جس طریقے سے سپورٹ کیا, اور ایک ایکسٹرنل ورلڈ میں باہر کی دنیا میں جو مخالفت ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مخالفت کے بیچ میں آپ ایک دیوار بن کر ہمیشہ کھڑے تھے اور آپ کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے تھے. تو یہ 2 بڑے جو سپورٹ, انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سپورٹ سسٹم تھے, وہ آپ کی زندگی سے چلے گئے. آپ شدید غم کے اندر تھے, اور ہم جانتے ہیں کہ اسی فیز کے اندر جو ہے طائف کا بھی واقعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو طائف کے مقام پر لے جاتے, وہاں کے لوگ بھی ریجیکٹ کرتے, اور نہ صرف ریجیکٹ کرتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جیسے بتاتے آگے کی زندگی میں جو بہت زیادہ دکھ دینے والا یا بہت زیادہ تکلیف دہ دن تھا وہ طائف کا دن تھا, جب آپ کے پیچھے گنڈے اور بدماش لگا دیے گئے جنہوں نے نعوذ باللہ آپ کو پتھروں سے لولیان کیا, آپ کو بہت زیادہ آپ کا مذاق اڑایا گیا, بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. اس میں جو طائف کے واقعے کا بھی جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے کہ آپ کے چچا کے انتقال, ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو ہے ان کی جو ہے قبیلے کے سردار بنے, اور انہوں نے اپنے قبیلے میں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کیا. مطلب جو قبیلے کا اور ایک عزبی جو پروٹیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حاصل تھا وہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا. تو جی بالکل آپ بتا رہے تھے کہ تینوں جو یہ فیکٹرز تو تھے, یہ 3 فیکٹرز تھے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک طرح سے غمگین تھے. ایک بہت ہی مشکل بھرا وقت تھا, اور ایسا وقت تھا جہاں پہ آزمائش جو ہے سخت ترین تھی. جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بھی آتا ہے, فرمایا کہ مجھے جو سب سے سخت دن گزرے نبوت میں ان میں سے ایک دن جو ہے طائف کا بھی تھا.
تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے دو وجہ تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی. ایک تو یہ ریزن تھا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہو رہی تھی پرسنل لائف میں اور جس کاز کے لیے آپ کام کر رہے تھے, مطلب جو اسلام کی دعوت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے, اس کاز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس فیز کے اندر یہ سورہ مبارکہ ایک طرح سے ایک بولتے ہیں نا بہت زیادہ ڈھارس دینے والی, بہت زیادہ ہمت بندانے والی, بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی سورہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اس سورہ کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دیکھیے یہ کمال ہے کہ پریزنٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیوچر کا پورا گلانس کرایا گیا کہ دیکھیے آج ٹھیک ہے آپ ان حالات میں ہو, آج یہ مشکلات ہے, آج یہ پریشانیاں ہیں, لیکن مستقبل انشاءاللہ تمہارا اس طریقے سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. تو ایک مرر اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ایک مرر, ایٹ دا سیم ٹائم ایک مرر تھا جو کفار مکہ کو بھی دکھایا جا رہا کہ دیکھو جس طرح ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا, تمہارے بھائی بھی آج تمہارے ساتھ یہی حال کر رہے, تو کل جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے آ کر انہوں نے معافی مانگی, تمہارے بھائی بھی تمہارے پاس معافی مانگیں گے. تو یہ ایک فیکٹر تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈھارس بندائی گئی. دوسرا آپ دیکھیے کفار مکہ کو ایک طرح سے اس میں وارننگ تھی کہ دیکھو تم آج جو شرارتیں کر رہے ہو, آج جو تم روش کے اوپر جو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے اسلام مخالفت میں, اسلام دشمنی کے اندر, اگر تم اس ایٹیٹیوڈ سے باز نہیں آتے ہو, اگر تم اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرتے ہو, تو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ انفیکٹ اگر سملیرٹیز تھوڑی ڈیٹیلز میں جا کر دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا جب مشرکین یہ پلان کر رہے تھے کس طریقے سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو جو ہے ختم کر دے, جو ان کے لیے تو ممکن نہیں تھا, لیکن وہ اس کی پوری کوشش کر رہے تھے. اور وہیں پہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ان کے بھائی جو تھے وہ اسی کوشش میں تھے کس طرح یوسف علیہ السلام کا جو ہے قتل میں ایک اور فائن پوائنٹ صرف ریز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ دیکھیے قرآن جب نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا اسلام کی مخالفت میں جو لوگ تھے, قرآن میں ان کے لیے بھی میسج تھا, قرآن ان تک بھی پہنچ رہا تھا, ان کو بھی میسج تو سنایا جا رہا تھا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب قرآن کو پڑھے تو ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ کسی پرانے وقت کا قصہ ہے, مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ ریویل ان کا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تو تھا ہی, لیکن آج اور قیامت تک جب انسانیت قائم رہے گی تو ہمارے لیے اس میں گائیڈ لائنز, ہمارے لیے اس میں رہنمائی رہے گی. اور اس کو ہم کو جو ہے اپنی لائف سے کوریلیٹ کرنا ہے اور وقت کے حالات سے کوریلیٹ کرنا ہے کہ جب میرے لائف میں اگر کچھ پرابلم ہے تو میں یہ سورہ کو پڑھوں اور دیکھوں کہ کیسے یہ سورہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے, کیسے یہ سورہ مجھے جو ہے یہ پریشانیوں سے نکالتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج جو لوگ اسلام کی مخالفت میں ہیں, جو لوگ اسلام کی دشمنی کر رہے, تو ان کے لیے بھی اس میں وارننگ ہے, ان کے لیے بھی میسج ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم بھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان تک پہنچایا, یہ میسج ان تک پہنچایا, ہم یہ میسج پہنچا رہے ہیں اور ویسے ہمارا پلان ہے. اگر اس کو ہم لوگ کنکلوڈ کرنا چاہے عزیز ناظرین تو تین ٹائپ کے لوگوں سے قرآن یہ جو ہے خطاب کر رہا ہے. پہلے تو وہ لوگ ہیں, پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جن سے کہا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندائی کہ دیکھو تمہارے بھائی یوسف علیہ السلام پہ بھی ایک بہت برا وقت آ کے گزرا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ہے غالب ہوئے اور انہوں نے ایک اچھا ٹائم دیکھا. جتنا بھی برا وقت ہو تھوڑے دیر کے لیے تھا. یوسف علیہ السلام نے روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال تک حکومت کی ہے تقریباً, اور 110 سال کی عمر پائی. دوسری چیز جو کفار قریش سے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ جو تمہاری اونچی چالیں ہیں یہ اللہ کی مشیت کے آگے کسی بھی طریقے سے کارگر نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہود سے کہا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی شخص سے انفارمیشن دیتا ہے تو اتنی ڈیٹیل انفارمیشن, اتنی کوہرنٹ اور اتنی ایزی, اتنی لیوسڈ طریقے سے بیان کی ہوئی تاریخ جو ہے سوائے اللہ کے کوئی دوسرا بیان نہیں سکتا, اور کوئی اللہ کے رسول کے سوا اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو یہ تینوں 3 پرونگ جو تھے, ایک اللہ کے رسول کی خود ذات مبارک, دوسرے کفار قریش اور تیسرے اہل. میں چاہ رہا تھا اس میں ایک پوائنٹ تو یہ جو پورے بات تھی اس میں ایک ہم یہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا پلان جو حق کی دشمنی میں یا اسلام کی دشمنی میں وہ کرتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں ہوا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا, آج ہو رہا ہے یا قیامت تک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت واضح طور پہ یہ بات رکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے پلان اور ایک ہوتا ہے ماسٹر پلان جو اللہ کا ہے.
تو بہرحال جو غالب ہوتا ہے, جو امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہ ماسٹر پلان ہوتا ہے. بظاہر ٹائم بینگ ہم کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, ہم کو یوسف علیہ السلام کی لائف میں ایسا لگ رہا ہو کہ کتنے پرابلمز ہے, ایک نبی ہے کتنی تکلیف میں ہے, لیکن آپ دیکھیے الٹیمیٹلی جو فیز سے وہ گزر رہے تھے, اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیں گے تو وہ سمجھ میں آگے جا کے آتا ہے کہ یہ ماسٹر پلان اللہ کا تھا جو امپلیمنٹ ہوتا ہے. دوسری ایک چیز وہ یہ کہ یہ جو سورہ جب نازل ہوئی تو اصل میں کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کیا کہ کیا تم یوسف علیہ السلام کے یا بنی اسرائیل مصر کیوں منتقل ہونے کا کیا سبب تھا. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے یہود کی اکساہٹ پر یہ بات آئی تھی, اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے, یہود کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ بہت کامن چیز نہیں تھی جو مکہ میں لوگوں کو معلوم ہونی تھی, اور یہ ایک طرح سے علمی ٹیسٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ قرآن نے اس کو کیسے ایڈریس کیا, اور آج کے حالات میں جب علمی کوئی اٹیک ہوتا ہے اسلام کے اوپر تو ہم ہر معاملے کو جوش میں اور جذبات میں آ کے ہی ہم ایڈریس کرنے جاتے. تو آپ دیکھیے بعض موقعوں پر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جب علمی طور پر کوئی ہمارے سے یہ کیا جائے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اس کا علمی جواب دیں, اور پورے دلائل کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ جو جواب دیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے حوالے سے جواب دیا. تو یہ مجھ کو لگتا ہے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو باتیں تھی وہ آئی. اب ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ احسن القصص ہے, تو آپ تھوڑی اس پہ اگر وضاحت کریں گے کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ نارملی ہم لوگ اردو زبان میں ورڈ قصہ استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کاف کے نیچے زیر ہے. یہاں پر یہ قصص نہیں ہے, قصص ہے. قصص اور قصص میں یہ فرق ہے کہ قصہ جو ہے یہ کہانی, اسٹوری ہوتی ہے. قصص جو ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے. یہ تو اس میں قرآن نے کہا احسن القصص, یہ ایک بہت ہی اچھا بیان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جیسے ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی اسٹوری جب ہم بولتے تو الٹیمیٹلی ہم کو اس کے اندر ایک ذہن میں بات آتی ہے اس کے اندر کچھ تو پارٹ فکشنل ہوگا, کچھ تو پارٹ بنایا گا. نہیں, یہ اسٹوری نہیں ہے, نہ یہ قصہ ہے, بلکہ یہ کیا ہے, قصص ہے. اور قرآن میں بھی جتنے انبیاء کے بھی جو قصے نہیں قصص بیان کیے گئے ان کا بیان ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اب اس میں ایک دوسرا یہ اس لیے بھی کہا گیا احسن القصص کہ جیسے دوسرے انبیاء کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو میجر جو پارٹ ہے وہ سورہ قصص میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں, لیکن وہ بٹا ہوا ہے, اس کے اندر آگے پیچھے بھی سیکوینس بھی تھوڑا آگے پیچھے. لیکن سورہ یوسف ایک ایسی یونیک سورہ ہے جس میں سٹارٹ ٹو اینڈ ایک کمپلیٹ مطلب وتھ کرونالوجی وتھ ڈیٹیلز ایک پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہو بہو جو ہے بیان کیا, اور نہ صرف بیان کیا, اس میں مکالمات کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے. تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کلام کو نازل کرتا ہے تو اس کے اندر کنٹینیوشن ہم کو محسوس نہیں ہوتا. تو اس کے اگینسٹ میں بھی سورہ یوسف دلیل ہے کہ دیکھیں جب ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی سورہ بھی نازل کی. اس کے بالمقابل جن صورتوں کے اندر ہم کو بظاہر ربط معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اگر ہم گہری طور پہ جو ہے سوچیں گے, غور و فکر کریں گے تو ربط جو ہے قرآن ظاہر کرتا ہے. تو یہ حساب سے میں ایک یونیک سورہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نبی کا واقعہ, مکمل واقعہ, ڈیٹیلڈ واقعہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد مزید اگر کوئی بات, اس میں صاحب تدبر نے اصل میں 5 نکات رکھے ہیں, میں بہت فاسٹ مطلب وہ خالی ریز کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کور ایلیمنٹ اس پورے سورے کا, جو کور کنٹینٹ ہے, جو مین سب سے اہم کنٹینٹ ہے وہ یہ کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے یہ سورے کو تو اس میں اس کے ایمان کے لیے غذا اللہ تعالیٰ نے رکھے اور روح کے لیے لذت اور حلاوت اللہ تعالیٰ نے رکھے, جو انسان محسوس کرتا ہے پڑھنے کے بعد میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمانی اعتبار سے بہت بڑا چینج آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص بات اس میں یہ رکھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ ٹینس میں ایک پوری فیوچر کی ایک طرح سے ایک فلم بتا دی ہے کہ دیکھو فیوچر میں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کیسے چیزیں ہونی ہے. مطلب جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کم و بیش یہی ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی. آپ نے جو نقطہ بولے میں ناظرین کو بتا, کم و بیش بلکہ ہو بہو ہوئی. جب اللہ کے رسول جب فتح مکہ کر کے واپس مکہ لوٹے ہیں اور اسی طریقے سے جن بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور قریش نے بھی قتل کرنے کی کوشش کی, اب جب بھائی لوٹے ہیں تو بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے تو پھر مکہ والوں نے بھی اس سورے کا ریفرنس لے کر جو آپ سے سوال کیا کہ آپ جو ہے بہترین بھائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی سوال نہیں. تو وہ دونوں کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے کوریلیشن دکھتا ہے.
اور اس میں جو اسٹائل آف وارننگ تھا اللہ تعالیٰ کا, مطلب کفار کو جو وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے, وہ آپ دیکھیے ایک ہو سکتا تھا کہ بعض اور نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے, لیکن بہت بولتے ہیں نا جو سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, کوئی ڈائریکٹ ایڈریس نہیں ہے, ایک پورا مطلب واقعہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ان کو بھی ایڈریس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور ایک ایسا عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب اس طریقے کے قصے ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کو رومانس, ولگیرٹی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قرآن کے قصے اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود دل کو اتنا چھو لیتے ہیں کہ زبردست. اور یوسف علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیے ملٹی فیسٹ مطلب کیریکٹرز ہے, کہ ایک طرف ان کی ذہانت ہے, ان کی پاکی ہے, ان کا صبر ہے, وہ نبی بھی ہے, وہ برسر اقتدار بھی ہے, وہ لوگوں کو معاف بھی کر رہے. تو ملٹی فیسٹ, ملٹی ڈائمینشنل آپ کی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریز کیا ہے. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب دو چیزیں اور ہے تعارف کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے, تو آپ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. میں سمجھتا ہوں مطلب یوسف کی خوبصورتی کے بارے میں آلریڈی اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ مطلب میں تو سمجھتا نہیں, مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو رکھ دیجیے. نہیں, اس میں بنیادی طور پہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, اسی لیے وہ جو واقعہ پیش آیا جہاں پہ عزیز مصر کی بیوی اٹریکٹ ہوئی, بہت ساری عورتیں جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا, وہ پورا واقعہ پیش آیا. تو یہ ہے مطلب, اور ایک حدیث بھی ملتی ہے اس کی روایت پر لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھے تو آپ نے کہا کہ آدھی خوبصورتی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو, لیکن جو مین فوکس جو اصل میں قرآن جس چیز کو, جس پوائنٹ کو ریز کر رہا ہے, جو ہائی لائٹ کر رہا ہے, وہ انسٹیڈ آف ایکسٹرنل بیوٹی, ایکسٹرنل خوبصورتی کے انٹرنل خوبصورتی اور کردار کی خوبصورتی کو جو فوکس کر رہا ہے. مطلب جو خوبصورتی اللہ کو مقصود ہے وہ کردار کی خوبصورتی ہے. مطلب جو ہم کو جو حسن یا جو بھی خوبی ملی ہوتی ہے, خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, وہ ہے کیریکٹر. اور اصل چیز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کردار ہے. آپ دیکھیے اسی لیے شاعر نے کہا کہ یوسفی کردار پیدا کر, تو وہ مین چیز ہے. اور اسی سے جو بات دوسری آتی ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے, آپ دیکھیے انسان کی لائف کے جو ہوتا ہے ایک پرسنل لائف ہوتی ہے ایک دم جہاں میں اکیلا ہوں, تنہائی میں ہوں, ایک پرائیویٹ لائف ہے جو میرے گھر کے اندر سیمت ہے, پھر ایک پروفیشنل لائف ہے جہاں میں کام کر رہا ہوں, اور ایک سوشل لائف ہے جو ایک بڑا دائرہ ہے. تو آپ دیکھیے سارے دائروں میں یوسف علیہ السلام کا جو کیریکٹر تھا وہ کیسا تھا, وہ ایک طرح کا رول ماڈل تھے جو پورے معاشرے کے لیے انہوں نے پیش کیا, اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے, یوتھس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے آج اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام ہو سکتے ہیں. اور تیسری جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی سے جو آزمائشیں تھی اس کو ہینڈل کیے, یہ بہت اہم ہے. ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں عام طور پہ یہ سنا جاتا ہے کہ دس از اے بک آف گائیڈنس, یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو پھر سوال یہ کہ قرآن میں سٹوریز اور یہ قصے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ جی بالکل, قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے تو دو معنوں میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن آپ کو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے کہ اللہ کی کریشن کیسی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہی قرآن آپ کو پچھلے ایام کے اندر, ادوار کے اندر, تاریخ کے اندر لے جا کے بتاتا ہے. اب وہ تاریخ قوموں کی بھی ہوتی ہے اور تاریخ انسانوں کی بھی ہوتی ہے, جس میں بتا رہا ہے کہ اللہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں انٹروین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کب کب انٹروین کیا ہے, کیا کیا اونچے نیچے حالات آئے, اور ان تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا. تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے, یہ جو ہے آیات جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کی آیات, آیات تو وہ نشانی جو آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے, اور آیات وہ جو لوگوں کی زندگیوں میں اور قوموں کی تاریخ میں بھی ہے. اس میں ایک بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی کیسا ہوتا ہے, انسان کی جو فطرت ہے نا اس میں انسان سٹوری ٹیلنگ کو پسند کرتا ہے اصل میں. یعنی کوئی بات اگر آپ نارمل طریقے سے کہے اور ایک اسی بات کو کوئی سٹوری کے انداز میں کہے تو لوگ جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. انفیکٹ اسٹوری سننا جو انسان کی لرننگ کا ایک بہت بیسک پارٹ ہے. جب کتابیں نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تب لوگ کیا کر رہے تھے, تب اپنے لوگ پرکھوں کی کہانیاں ہی بیان. تو اٹ از دا انٹیگرل پارٹ آف لرننگ کہ ہم کہانی سن کے پھر اس سے الگ الگ انٹرپریٹیشن نکال کر ہم جو اپنا ایک زاویہ نگاہ بناتے ہیں. لیکن جو ڈفرنس ہے وہ قرآن کے اندر وہ یہ ہے کہ قرآن جب کوئی اسٹوری کو رکھتا ہے تو قرآن کی اسٹوری میں لیسنز ہوتے ہیں, سبق ہوتا ہے, مورلز ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور ہم کو بھی جب مطلب ہم جب قرآن پڑھے یا قرآن سنے تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کیا سبق لے رہے, لیسن کیا ہے. مطلب اٹ از ناٹ جسٹ فار کہ ہم انٹرٹین ہونے کے لیے پڑھ رہے یا کوئی مطلب نا نالج گین کرنے کے لیے کر رہے. مین جو پرپز ہے کہ اس سے لیسن کیا لے رہے ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رول ماڈلز رکھتا ہے. آپ دیکھیے انسان خاص طور سے نوجوان جو ہے وہ اپنے لیے کسی نہ کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں نا, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو فلم سٹارز ہوتے ہیں یا جو پاپولر پرسنالٹیز ہوتی ہے, جو سپورٹس کی پرسنالٹیز ہوتی ہے, ان کو اپنے رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب مطلب وہ بولتے نا 3 گھنٹے کی ایک فلم میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھے ہو, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اصل زندگی ہوتی ہے وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے, اتنی گندی ہوتی ہے, مطلب اس اعتبار سے کہ مورل کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے وہ ساری برائیاں ہوتی ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں, آج بھی ہم دیکھ رہے نیوز میں جو باتیں ایک دم یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ مطلب ایسے ایسے کام کرتے ہیں ریئل لائف میں کہ مطلب ہم کو ایک دم اس سے یہ آئے گی کہ یہ کیسے مطلب یہ کیسے اتنے برے کام بھی کر سکتے ہیں. ڈرگز ہے, نشہ ہے, اور کیا کیا ڈیسیجنز وہ لوگ لیتے ہیں. تو یہ قرآن یہاں پہ یہ بات پیش کرتا ہے کہ دیکھو ریئل لائف کے اگر رول ماڈلز ہو سکتے ہیں, اگر ہے تو قرآن جن کو پیش کر رہا ہے وہ لوگ جن کی مبارک زندگیاں اللہ کو بہت پسند ہے, اور وہ نبی خاص طور سے جن کی لائف دیکھو تمہارے لیے ایک ریئل رول ماڈل ہو سکتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام ہے. اور ان کی لائف میں کیا لیسنز ہے وہ دیکھو. انشاءاللہ ہم لوگ یہ لیسنز کو ایک لسٹ جو ہے ٹیک ہوم میسج کے طور پہ آخر میں رکھوں گا کہ کس طریقے سے ہم کو یہاں پہ ٹیک ہوم میسج کیا مل سکتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے اسٹوریز کو یا واقعات کو رکھے تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے ہے نا, اور وہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مطلب جو فیز تھا اور یوسف علیہ السلام کی لائف میں فیز آیا, آج کے حالات پہ آپ اگر اس پہ کچھ قیامت تک اگر ہم اس کو لرننگ کے لیے لیں گے تو کیا میسج مل سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر قرآن میں جو نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ان کے قوموں کے بیک ڈراپ میں ہوئے کہ بھئی قوموں کے نبی ہے, قوم کو دعوت دے رہا ہے, قوم اس دعوت کو قبول کر رہی ہے, قوم اس دعوت کو ریجیکٹ کر رہی ہے, اور اس ریجیکٹ کرنے کے نتیجے میں قوم پہ عذاب آ رہا ہے. وہاں پر جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ قوم من حیث القوم کی سٹوری جو ہے ہم کو سامنے آتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ہے جس کے اندر ایک نبی کا ذاتی واقعہ جو کنٹینیوشن کے ساتھ چل رہا ہے, اور قوم کا بیک گراؤنڈ اتنا واضح طور پہ سامنے نہیں آتا. تو اس کے اندر یہ سٹوری, یہ جو آپ سبوں کا جو یوسف علیہ السلام کا جو قصص ہے, یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرسنل زندگی میں آنے والے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کو انسان کیسے فیس کرتا ہے, کیسے اوور کم کرتا ہے, ان ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کو اللہ کے ساتھ کیسے کوریلیٹ کرتا ہے, اور ان ٹرائلز اور ٹریبولیشن کا ذریعہ بننے والے لوگوں کو بعد میں کیسے ٹریٹ کرتا ہے. یہ تمام تر پیغامات پرسنل لیول پہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت اچھے طریقے سے بیان. تو مطلب یہ کہ دائی کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے, صفتیں ہونی چاہیے جو اس کو ایک عظیم کردار, ایک عظیم اخلاق کا حامل بناتی ہے. آپ نے اصل میں وہ ورڈ یوز کیا, میں چاہ رہا تھا وہ ورڈ کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ اور گفتگو کریں. وہ یہ کہ دعوت, تو نبیوں کی زندگی میں دعوت کیا معنی رکھتی ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعہ انشاءاللہ زیر مطالعہ آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس وقت یہ مطلب ایڈریس کر رہی تھی, آج ہم کو ایڈریس کر رہی ہے. انشاءاللہ قیامت تک جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے ان کو ایڈریس کریں گی. تو ان کے لیے جو دعوت ہے تھوڑا سا اس کے اوپر اگر کچھ بات آئے. بالکل. اگر یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے لائف کے سب سے لویسٹ درجے میں جب تھے تو وہ جیل میں تھے, اور جیل میں بھی کوئی چھوٹا موٹا وقت انہوں نے نہیں گزارا. تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 8 سے 9 سال وہ جیل میں رہے. آپ تصور کیجئے کہ بعض روایت میں 40 سال تک کی بھی بات ہے. ہاں, لیکن سوچئے کہ ایک وقت کا نبی ہے اور وہ ایک عقوبت خانے میں, ایک جیل کے کسی سیل کے اندر. ہم امیجن کر پاتے ہیں کیا کہ بھئی ایک اتنا امپورٹنٹ فیگر جو اللہ کے نبی اور رسول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اور رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے, تو وہ اگر جیل کے عقوبت خانے میں ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ کس لیول کا ٹرائل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا. لیکن اس سب سے لوویسٹ پوائنٹ پہ بھی جو ان کے ساتھی لوگ تھے, جب وہ ان کے پاس خوف کی تعبیر پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تعبیر تو بتاؤں گا لیکن ایک میری بات سنو, اور ان کو جو مکمل دین کی دعوت جو ہے یوسف علیہ السلام نے بالکل ان ایمبیگوس ورڈ میں, بالکل واضح الفاظ میں بتایا کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. مطلب آپ زندگی کے کسی بھی لویسٹ پیڈسٹل پہ بھی رہے گے تو آپ دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتے. جی جزاک اللہ. تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ سورے کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تفصیل سے مطالعہ کریں گے تو اس میں بہت سارے لرننگ ہے.
تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ وہ لرننگ کے جو کی پوائنٹس ہے اس کو ریز کر دے تاکہ ناظرین بھی اپنی کیوریوسٹی کو بڑھائے, لوگوں کے اندر وہ جو یہ ہے تجسس ہے وہ بڑھے اور لوگ اس کی تہہ میں جانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو آگے ایپیسوڈز آئیں گے اس میں یہ باتیں ریز ہو. تو آپ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم جو لرننگ کے اندر بہت ساری لرننگ ہے, یہ ہے کہ خاندان کو کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس میں جو کمزوریاں ہوتی ہے اس کے اوپر کیا رویہ ہوتا ہے نا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے ان کے اندر جیلسی ڈیولپ ہوئی ہے نا, ڈسپائٹ بینگ سن آف اے نبی. مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی شخص کے فرزند تھے وہ بچے جو تھے ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے, 10 الگ بیوی سے تھے اور 2 جو بلیمین اور یوسف علیہ السلام ایک بیوی سے تھے. اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں تعلیم میں کوئی کمی رہی ہوگی, لیکن اس کے باوجود جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آتے, اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رویہ ہے, مطلب he could have gone hard with them, وہ ان کے ساتھ بہت سختی کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا جو رویہ ہے, مجھ کو لگتا ہے یہ آگے انشاءاللہ ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس میں ولگیرٹی کا جو معاملہ ہے, مطلب کہ کس طریقے سے آج سے اتنے 1000 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ, اس وقت کے معاشرے میں بھی ولگیرٹی, نیوڈیٹی کتنی عام تھی, مطلب برائیاں کتنی عام تھی. اور یہ بھی کہ جو آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیمپسز میں ہمارے نوجوان فیس کرتے ہوں گے کہ جو دعوت زنا دی جا رہی ہے وہ ایک خاتون کی طرف سے, ایک لیڈی کی طرف سے دی جا رہی ہے, مطلب انیشیٹ کرنے والی ایک عورت ہے. مطلب دعوت زنا کی جگہ میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپریٹ ورڈ جو ہے نا سیکشول ایگریشن ہے, جس کو آج کے زمانے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ریپ, کہ جیسے ایک آدمی کسی عورت کے اوپر ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اسی طرح کے ریورس بھی چیز ہے کہ ایک فیمیل جو ہے ایک آدمی کی جو ہے ڈگنیٹی اور اس کی عزت پہ جو ہے کو تار تار کرنے پہ آمادہ. تو دیٹ از اے کائنڈ آف سیکشول ایگریشن جو ادھر تذکرہ ملتا ہے, جو آج سے میں سمجھتا ہوں 200 سال پہلے بھی انسانوں کی سوسائٹی میں اس کا تصور نہیں تھا, لیکن آج تو کافی یہ چیز جو ہے سامنے تو بہت زیادہ لرننگ ہے ایکچولی. اور ہم جب اس کو پڑھیں گے تو یہ ساری چیز بتاتی ہے کہ قرآن کیسا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ وقتوں کے لیے. اور مطلب اس وقت بھی جو عورتوں نے, مطلب جب وہ بات اسپریڈ ہوئی تو عورتوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مطلب کتنا گھٹیا کام کر رہی ہو, لوگوں نے وہ ڈینائی نہیں کیا, یہ کہا کہ غلام کے ساتھ کر رہی ہو, مطلب دیٹ واز ایکسیپٹیڈ, دیٹ واز اے نارم ان دا سوسائٹی. تو وہ, اور پھر اس میں بہت بڑی لرننگ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مجھ کو لگتا ہے کہ کردار ہے جو پورا مطلب جس کے اوپر بہت زیادہ قرآن نے بھی فوکس کیا ہے, اور جو اس کا پورا ٹیک ہوم جو بول سکتے ہیں جو مین جو اس کا جسٹ ہے اس پوری سورے کی, وہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اس موقع پر, کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کی حفاظت کی, کس طرح اپنے کردار کو, اپنے دامن کو پاک رکھا. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ڈسپائٹ نوئنگ کہ اس کے ریٹرن میں مطلب ان کو کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور پڑی, مطلب جیل جانا پڑا, ان کے اوپر یہ الزام لگا, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیے کہ ان کا دامن جو ہے وہ داغدار ہو. تو یہ تو مجھ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی لرننگ انشاءاللہ اس سورے کے اندر ہے جو آگے اللہ نے چاہا تو تفصیل سے آئے گی. پھر اس میں ایک لرننگ یہ بھی ہے کہ جو صبر کا مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے, مطلب آپ دیکھیے نا کتنی آزمائشوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے کہ آپ کو اپنے گھر سے پہلی بات تو آپ بچھڑ گئے, والد سے بچھڑ گئے, اتنی کم ایج میں آپ بچھڑے. پھر اس کے بعد آپ کو مطلب پتہ نہیں آپ کہاں گئے جانے والے ہیں, آپ کو کسی نے اٹھا کے لے کے گیا, غلام بنایا, غلام آپ رہے, مطلب اس کے بعد اتنی بڑی آزمائش میں آپ ڈالے گئے زلیخا والے واقعے کی. پھر اس سے بڑی آزمائش جو تھی وہ جو الزام آپ کے اوپر لگا, اور اس سے بڑی آزمائش تھی کہ آپ کو جیل کے اندر جانا پڑا اور کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا. تو آپ دیکھیے کوئی معمولی باتیں نہیں ہے. مطلب ہوتا یہ ہے کہ یہ پورے اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو بیہیویئر ہے نا, جو ان کا جو مطلب ایک ہوتا ہے ایکشن اور اس کے اگینسٹ پہ ری ایکشن, کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ اتنا مطلب یہ تھا کہ ٹرائنگ سرکمسٹنسز میں آپ تھے, اتنی زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے, لیکن جو صبر آپ نے کیا وہ ایکچولی ہم کو وہاں سے لینا ہے, مطلب اور کس طریقے سے کیا. کیونکہ ہوتا کیا عمل میں ڈاکٹر صاحب کی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ ہم چھوٹے موٹے آزمائش میں بھی جب ڈالے جاتے ہیں, ٹرائل میں ڈالے جاتے ہیں, تو ہم کیا ہوتے ہیں جھنجھلا جاتے, وی وانٹ فاسٹ ریزلٹس. ہم سوچتے ہیں کہ ارے پہلی بات تو وائی می, یہ کوشچن ہم ریز کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے تو پھر اتنے لمبے ٹائم تک کیوں ہو رہا ہے, میں اس سے کب باہر نکلوں گا. لیکن آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام تو ایک نبی ہے,
اس کے باوجود ان کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالے، اور وہ آزمائش کے اندر ان کا جو رویہ تھا وہ اصل میں لرننگ ہے. سورہ یوسف کے تعارف میں ہم چاہ رہے تھے کہ یہ بات آئے تاکہ ہم جب سورہ یوسف کو پڑھے، بغور پڑھے، تو یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں رہے. پھر ایک بات انہوں نے سید قطب شہید نے ڈاکٹر صاحب ریز کی، میں چاہتا اس پہ بھی اگر تھوڑا ڈسکشن ہوتا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے جو عروج کا جو معاملہ ہے، کہ وہ جو خواب کی تعبیر ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا نا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے، اور سورج اور چاند تو obviously ان کے والدین کے بارے میں بات ہے. 11 ستارے مطلب ان کے بھائی. تو ستاروں کی مانند سید قطب نے یہ لیے کہ ان کو بھی وہ عروج مل رہا ہے، بھائیوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ آگے جا کے اقتدار ملا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ سنت جو ہے وہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو برسر اقتدار پہ لاتے ہیں، تو اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں، جو خامیاں ہوتی، کس طریقے سے ان کی جو تربیت کی گئی، کس طرح ان کی غلطی کو ان کو ریئلائزیشن ہوا، کس طرح انہوں نے اپنی اصلاح کی، وہ ساری باتیں بھی مطلب یہ جب ہم سورہ پڑھیں گے تو یہ باتیں ہیں. اور ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کس کو دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کی لائف میں بہت بڑی لرننگ اور بہت بڑا لیسن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کس کو دیتا ہے. مطلب یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں نا، تنے تنہا تھے نا، لیکن ان کی جو قرآن نے کوالٹی بیان کی وہ کیا تھی کہ آپ جو ہیں وہ باتوں کی تہ تک جانے والے تھے اور آپ امانت دار تھے. مطلب جب ہم اپنے اندر ایکسیلنس پیدا کریں گے، ہے نا، ہم جب لوگوں کو دینے والے بنیں گے، ہم جب بینیفیشری بنیں گے، ہم اصل میں اکثر کیا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ بنتے ہیں، لیکن جب ہم دینے والے ہاتھ بنیں گے، ہم جب انسانیت کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے، ہم جب انسانی کاز کے لیے کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، یا ہم اپنے پروفیشن سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے. اور دوسری اہم کوالٹی ہے کہ امانت دار، نیکی، تقوی ہمارے اندر پاکی ہوگی. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی لائف میں تو کتنی بڑی لرننگ ہے کہ ایک تنہا یوسف علیہ السلام کہ کوئی مطلب ان کے پاس یہ نہیں ہے، لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہے، لیکن صرف کردار کی طاقت، کردار کا پاور ہے. ایکچوئل اس کا مطلب جو ایک بہت بڑا اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے کیریکٹر کے تھرو انسان ایک بڑی سے بڑی سلطنت کو بھی جو ہے وہ فتح کر سکتا ہے. تو یہ مطلب بہت ساری لرننگ ہے، اور یہ پوری لرننگ کا ایک سم اپ ہے. ٹیک ہوم مطلب جو باتیں ہو سکتی ہیں، 8 پوائنٹس میرے ذہن میں تھے، آپ بھی مزید اپنے طور پہ رکھیے. سب سے پہلے تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ناظرین کے قرآن نے جو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا اور ان کی جو خوبصورتی کی بات آئی ہے، اس میں اصل ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اصل جو خوبصورتی ہے وہ کردار کی خوبصورتی ہے، اصل جو طاقت ہے وہ کردار کی طاقت ہے. تو ہم کو جو چیز ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دی، جس کو ہم تبدیل کر سکتے وہ ہمارا کیریکٹر ہے. اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، یہ بہت بڑا لرننگ ہے. اور کس طریقے سے ہم کو اپنے کردار کو پاک رکھنا ہے، یہ ہم کو لرننگ لینا ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو کسی آزمائش میں ڈالتے، آزمائش کو دعوت نہیں دینا ہے، لیکن اگر آزمائشیں آتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کسی آزمائش میں ڈالتے تو اس میں ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر، ہم کتنا صبر کرتے، ہم کتنے جلد باز ہیں، ہم کتنے فاسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں، یا ہم کتنا اس پہ پیشنس رکھ رہے ہیں، یہ باتیں ہم کو مطلب یہاں سے ملتی ہے. تیسری بات جو وہ یہ ہے کہ نبی کا جو مشن ہوتا ہے اور نبی کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی لائف کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہی دعوت ہے. کہ یوسف علیہ السلام نے تو جیل میں بھی دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی ساری آزمائشیں اسی لیے آ رہی تھی کہ آپ یہ دعوت کو پیش کر رہے تھے نا، آپ ان کے جو جھوٹے خدا تھے ان کو کنڈیم کر رہے تھے اور صرف ایک اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے پوری انسانیت گویا آپ کی دشمن ہو گئی تھی، آپ کے اپنے دشمن ہو گئے تھے. مطلب ہم تو یہاں پہ دوسروں سے شکایت کر رہے کہ فلاں ہم مطلب ہماری دشمنی پہ، فلاں ہماری دشمنی پہ. قرآن تو ہم کو یہ میسج دے رہا ہے 2 زبردست نبیوں کے حوالے سے کہ دیکھو یہ تو ان کے اپنے تھے، ان کے اپنے بھی ان کے دشمن ہو گئے، محض اس لیے ہو گئے کیونکہ یہ دعوت کو لے کر اٹھے تھے. چوتھی جو چیز ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے یہ آیت ہے جب نازل ہوئی، جب آپ اپنے لائف کے بہت ڈیفیکلٹ فیز میں تھے، تو ہم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم لائف میں کوئی ڈیفیکلٹ سٹیج سے گزر رہے ہیں، بہت آزمائش والے ٹیسٹ والے فیز سے گزر رہے ہیں، بہت پریشانی میں ہے نا، تو ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا قرآن سورہ یوسف کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری جو پریشانی ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. ہم کو ایک زبردست موٹیویشن ملے گا، ہم کو ایک زبردست چینج ملے گا، ایک لائف ملیں گی انشاءاللہ. پھر پانچویں بات جو ملتی ہے کہ کس طریقے سے انسان پلان بناتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کا ماسٹر پلان ہوتا ہے. اور ایک بہت زبردست اس میں موقع نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ پورا کمپیئر کر کے بتائیں. کہ دیکھیے سورہ نمبر 12 ہے،
اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں گزرے ہیں، اور 12 نمبر کی سورہ میں آ کے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزرا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہائرارکی میں حضرت یوسف علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں دنیا میں آئے، لیکن ان کے جو دونوں کے واقعات میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہے اور بہت زیادہ کمپیریزن ہے. تو بہت سارے لوگوں نے تو ایک پورا سیشن، ایک پورا لیکچر، یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کسی موقع سے انشاءاللہ ہم بھی اپنے چینل کے تھرو یہ کوشش کریں کہ کس طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ اس کے ناک کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش اور آپ کو جو ہے بڑا کیا. ٹھیک اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مطلب موت کی یا بربادی کی یا آپ کو نقصان دینے کی کوشش کی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے برسر اقتدار تک پہنچا ہے. تو ماسٹر پلان اصل میں اللہ کا ہوتا ہے، اور وہی جو ہے وہ بروئے کار آتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم کو یہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہے، اگر ہم سچائی کے راستے پر تو انشاءاللہ آخر بھی جو ہے وہ اچھا ہی ہوگا. یہ ہم کو جو ہے امید رکھنی چاہیے. چھٹی چیز یہ ہے کہ فیملیز کی اور خاندان کی اپ برنگنگ کیسی ہے، اس میں بہت زبردست نصیحت ہے، وہ ہم کو لینے کی ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ دیکھیں اپنے والد سے شیئر کیے نا، مطلب وہ جو ریپو بتایا گیا قرآن میں کہ کتنا پیارا ریپو ایک بچے کا کہ اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتا ہے. نارمل یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹ سے شیئر نہیں کرتے. یہاں پہ پیرنٹنگ کے لیے بھی بہت زبردست لیسن ہے کہ کس طریقے سے اپنے والد سے انہوں نے شیئر کیا، اور پھر والد کا بھی یہ مطلب اگر بچے شیئر کرتے تو پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پیرنٹس فوراً ڈانٹتے ڈپٹتے، بچہ ڈرتا اگلی بار شیئر ہی نہیں کرتا ہے. تو پیرنٹنگ کے لیے زبردست اس میں لیسنز ہے. پھر ولگر سوسائٹی کے بارے میں اس میں جو ایڈریس کیا گیا ہے اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. ہمارا رویہ، ہم اپنے دامن کو کیسے بچائیں یہ سورہ بتاتی ہے، اور معاشرے کی کیسے اصلاح ہوتی ہے یہ سورہ بتاتی ہے. اور ایک آخری جو 8ویں بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب برسر اقتدار لوگوں کو لاتا ہے تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے، کیا کوالٹی ہوتی ہے، ایکسیلنس، اور یہ چیز تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو طاقت اور اصل جو چیز جو اوپر تک لاتی ہے وہ ہے کردار کی طاقت اور کردار کی قوت. یہ جب ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حکومتیں، بڑی سے بڑی سلطنتیں وہ فتح ہو سکتی ہے. تو یہ 8 باتیں اس حوالے سے جو میرے ذہن میں تھی. عزیز ناظرین، آج ہم لوگ جو ہے اس کے کچھ ابتدائی باتیں اور اس کے شان نزول اور وہ کیا حالات تھے جس میں جو ہے سورہ یوسف نازل ہوئی، اس کے اندر کیا اسباق ہے جو ہمیں اس صورت کے اندر نصیحتیں ڈھونڈنی چاہیے، اس سورہ کا کیا کوریلیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے، اور یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کا اوور ویو ہم نے لینے کی جو ہے کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں اگلی نشست کے اندر جو ہے ہم جو ہے پہلی آیت سے جو ہے اس کو شروع کریں گے اور ان آیتوں کو جو ہے سمجھنے کی ایک صرف آخری بات یہ کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے یہ امید کرتے کہ جو لوگ یہ سیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ کیوریوسٹی ڈیولپ ہو گئی کہ آگے کے جو ایپیسوڈز ہے وہ اس کو مس نہیں کرے. تو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیک ہوم میسج یہ لے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جو ایپیسوڈز آئیں گے جس میں سورہ یوسف کا تفصیلی مطالعہ ہوگا، ہم ایک فیملی سیشن بنائیں، ہم دوستوں کے ساتھ ایک سیشن بنائیں، اور یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم الحکمہ چینل پہ یہ جو لائیو ریلے ہوگا ہم لائیو ہی اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان. اگر کسی وجہ سے مس ہوتا ہے تو ہم اگلے ایپیسوڈ سے پہلے جو ہے یہ والا ایپیسوڈ ضرور دیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہماری یہ گزارش ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ اس کو بھی لائک کیجئے اس ایپیسوڈ کو، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے تو آپ اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے. اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.